बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। पीडीएम का कल जलसा था ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में। इस जलसे में बड़ी जारहाना तकारीर भी की गई। सरदार अख्तर मेंगल से लेकर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर मियां नवाज शरीफ और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तक। लेकिन इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ इस वक्त राय भी कायम की जा रही है, मुख्तलिफ तज्जिए भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जलसा जिस तरीके से होना चाहिए था, जितनी तवक्को पीडीएम कर रही थी, उतने लोग इसमें नहीं थे। दूसरी तरफ पीडीएम का ये दावा है कि यहाँ उनकी तवक्को से भी ज़्यादा लोग थे और इसी वजह से पीडीएम के रहनुमा स्टेज पे खड़े होकर ये ललकारते रहे हुकूमत को कि वो आके यहाँ देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद यहाँ लाखों अफराद जो हैं वो ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं। सूरत हाल है क्या, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फैसलाबाद से साबिक वफाकी वजीर राना फारूक, सईद खान के साहबजादे उम्मीदवार कौमी असम्बली जनाब बिलाल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ से मेरे साथ रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक कासिम हंजरा साहब मौजूद होंगे और तज्जिया निगार कासिम अली खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बिलाल फारूक साहब की तरफ आऊँगा। बिलाल साहब, कहा जा रहा है कि जो तवक्को आप लोगों को थी लाहौर में, इतने लोग नहीं थे, ऐसा ही है? लोग ये बात कहते हैं ना कि लाहौर के जलसे के अंदर उतने लोग नहीं थे जितने होने चाहिए थे। वो मेरा ख्याल है कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनको चाहिए था कि आंखें खोल के फिर देखते हैं कि अपना क्या नाम है उसमें लोग हैं कि नहीं हैं। और अगर उस जलसे के अंदर इतने लोग नहीं थे तो फिर तकारीर क्यों बंद की गई और न्यूज चैनल को क्यों कहा गया कि ये तकरीर नहीं दिखानी। और खास करके देखें, जब तकारीर कर रहे थे लीडरान, तो जहां कभी कोई तीसरी कुव्वत की बात आती थी तो वहां पे फिर क्यों म्यूट किया जाता था? अगर जलसा नाकाम था तो फिर इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? बिलाल साहब, आपके ख्याल में कितने लोग मौजूद थे ग्रेटर इकबाल पार्क में कल? सर देखें, अगर ये गिन होते ना तो मीडिया ने गिन लेने थे कितने लोग थे। सारी सार था वहां पे तो जी। और लोग जो है इस अवाम जो निकली थी ना, ये जो अवाम का निकली थी, ये महंगाई से तंग आके और झूठे वादे कस्मों से तंग आके निकली थी। तो अब पीडीएम जिस तरह दिखाई दे रही है, पीडीएम की तरफ से ये कहा गया है, बिलखसूस कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि मुज़ाकरात के ऑप्शन इस वक्त बंद हो चुके हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है इस लॉन्ग मार्च के लिए? जी सर, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए। और कौन से मुज़ाकरात, किसके मुज़ाकरात और किस बात के मुज़ाकरात? जब हम सब कहते थे, तब ऑपोजिशन पार्टीज भी कहती थी कि पार्लियामेंट में बैठ के बात होनी चाहिए। उस वक्त ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहती थी कि कौन सी पार्लियामेंट में बैठ के बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई, एनआरओ की तो बात ही किसी ने नहीं की। जब भी बात हुई उन्होंने कहा कि मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। तो अब तो कोई बात का ऑप्शन ही नहीं है। अब तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिले ताकि। मलिक कासिम हंजरा साहब, लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। मुतमइन है कि कल जिस तरीके से लोगों की शिरकत हुई, आप मुतमइन है उस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि कल मैं खुद जलसे में शरीक था और स्टेज पे था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑर्गेनाइज किया था जलसा लाहौर का, 13 दिसंबर का जो जलसा हुआ है। और मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए इस हुकूमत के खिलाफ कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की लाहौर की तारीख में कुछ बड़े जलसों में से एक जलसा था वो। और लोग जोक दर जोक आए और अपनी मर्जी से आए। किसी बंदे ने किसी को कोई सवारी नहीं भेजी, कोई ऐसा मतलब के चीजें नहीं करके दी कि जिससे लोगों को ढो के लाया जाए, जिस तरह हुकूमती जलसों में आप अक्सर आप देखते हैं। इनके तो छोटे छोटे वर्कर्स कन्वेंशन में भी लोगों को लाने के लिए मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग खुद निकले, खुद आए
اور اس حکومت کی نااہلی اور نالائقی کے خلاف نکلے ہیں اور جو یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف نکلے ہیں۔ پی ایچ اور میں آپ کو جی مطلب بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور الحمدللہ یہ کامیاب رہا ہے، اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے، ہماری قائدین جیسے بھی حکم کریں گے۔ پی ایچ اے کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ گریٹر اقبال پارک میں جو جگہ کل پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے مختص کی گئی تھی وہ ماضی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں جلسے ہوئے تھے ان سے زیادہ تھی، تو آپ یہ جگہ تو زیادہ تھی، یہ تو پی ایچ اے بھی تسلیم کر رہی ہے، اس کے اہلکار بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جگہ اس سے زیادہ تھی، تو یہ جگہ کل آپ بھرنے میں کامیاب رہے مکمل طور پر؟ بالکل جی، آپ ویڈیوز دیکھیں، یہ بالکل جلسہ بھرا ہوا تھا۔ کچھ چینلز اور کچھ سوشل میڈیا کے جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے 5 بجے 4:30 بجے کی تصویریں دکھا کے 3 بجے کی تصویریں دکھا کے یہ جلسے کی سچویشن ہے۔ الحمدللہ پورا جلسہ گاہ بھرا ہوا تھا، نہ صرف جلسہ گاہ بھرا ہوا تھا، پورے آپ نے مینار پاکستان کو کی سچویشن دیکھی ہے، اس کے چاروں طرف روڈز ہیں، جی پورے روڈز بھرے ہوئے تھے، فلائی اوور کے اوپر لوگ تھے، لوگ گھروں کی چھتوں پہ لوگ تھے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اسٹیج سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور الحمدللہ ایسا زبردست جلسہ ہوا ہے کہ یہ ان کے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، ان کے اپنے وزراء، ان کی باتوں پہ اگر آپ جائیں تو وہ ایک میڈیا نے تو کل فضل الرحمان صاحب نے جلسہ گاہ سے کہا کہ کہہ رہا تھا 3 سے 4 ہزار لوگ ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ ایک بھرپور پاور شو تھا، اور نون لیگ کے گڑھ میں اور پنجاب کا ایک بھرپور پاور شو تھا، اور یہ اس انشاءاللہ حکومت کی تابوت میں تجزیہ نگار قاسم علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم علی صاحب، آپ نے گفتگو سنی بلال فاروق صاحب کی بھی، ملک قاسم ہنجرہ صاحب کی بھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، مینار پاکستان جو گریٹر اقبال پارک ہے اس کو بھر لیا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی دعووں میں کس حد تک صداقت ہے، کیونکہ حکومتی دعوے جو ہیں وہ اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحب، بہت شکریہ، مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ تو جہاں تک کل کے جلسے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ تو تھے، لیکن ہمیں وہ چارج کراؤڈ نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں مقامی سطح پہ جو ایم این ایز تھے شاید وہ اس طرح سے ورکرز کو باہر نہیں نکال سکے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کل والا جو ایک پی ڈی ایم کا جو شو تھا تو اس کو میں بالکل 100% یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا شو تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کووڈ-19 کے ماحول میں اور اس کے باوجود لوگ آئے، لیکن 11 پارٹیاں تھیں، اور جس طرح یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ جلسہ اتنا بڑا ہونے والا ہے، ہوم گراؤنڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو اس طرح کا وہ جلسہ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ رہنماؤں میں آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ شاید میاں شہباز شریف صاحب جب عدالت میں آ رہے تھے تو اگر وہاں کوئی اپنا وہ ایک پیغام دے دیتے اور لاہوریوں کو بھی وہ باہر نکلنے کا کہتے تو شاید ماحول مختلف ہوتا۔ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے لاہور میں بڑا ڈیلیور کیا ہے، بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، اور شاید اگر وہ اس جلوس کو یا اس لاہور کے اس پاکستان مسلم نون کو شاید وہ لیڈ کر رہے ہوتے تو کراؤڈ زیادہ نکلتا۔ بلال صاحب، اس کی وجہ جس طرح قاسم علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی جو ریپرزینٹیو تھے، مقامی نمائندے تھے، ان کو کے درمیان کچھ کوارڈینیشن کی بھی کمی رہی، یا پھر اس کی وجہ سردی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ موسم بھی خاصا سرد تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ہر بندے کا اپنا ایک تجزیہ ہے۔ جیسے کہ قاسم علی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بندے نہیں تھے، لیکن اتنا نہیں قاسم علی صاحب یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے بڑی تعداد تھی، لیکن جس طرح توقع کی جا رہی تھی شاید اس طرح نہیں تھے۔ نہیں سر، بالکل توقع سے زیادہ لوگ آئے تھے۔ مطلب پی ڈی ایم نے بتایا ہے کہ پاور شو کیا ہے۔ اب یہ کون سا اپنا کیا نام ہے، وہی بات آ گئی نا کہ اگر کسی اور کا جلسہ ہو تو 5,000 لوگ، اور اگر پی ٹی آئی سلیکٹڈ گورنمنٹ کا جلسہ ہو تو وہاں کہنا جی 5 لاکھ لوگ آگے۔ اتنے سر تھے، جیسے ملک قاسم صاحب نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ وہاں پہ
اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھتے اسٹیج پہ، جو کہ ہم نے دیکھا ساروں نے، کہ وہاں پہ پل کے اوپر کہاں پل ہے، کہاں مینار پاکستان ہے، لوگ اتنے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے لوگوں کا سمندر کتنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو مطلب میں تو اس بات سے خیر اختلاف کرتا ہوں. اور جو رہی کوآرڈینیشن کی بات، وہ ہماری جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کے ساتھ باقاعدہ ایک منٹ کی کوآرڈینیشن تھی، اور پراپر وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ جلسہ ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تاثر بالکل غلط دیا جا رہا ہے کہ جن کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں. الحمدللہ پوری کوآرڈینیشن ہے. اور ہمارا جو پاور شو تھا اپنا لاہور کے اندر، اور مسلم لیگ نون کا جو پاور شو تھا لاہور کے اندر، وہ انتہائی کامیاب جلسہ ہے. اور اس کے دیکھ کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو خاص کر کے جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جیسے کل پرائم منسٹر صاحب کے طوطے اڑے ہوئے تھے، اپنے کتوں کو ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے چلنے کے لیے. یہ بھی میڈیا کی نیوز ہے. ملک قاسم ہنجرہ صاحب، جس طریقے سے کہا جا رہا تھا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 13 دسمبر کو آریہ پار، تو آریہ پار ہو گیا؟ ہاں جی، الحمدللہ پنجاب نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. کل کا جلسہ جو ہے، جو میں قاسم علی سیال صاحب کی بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ کراؤڈ چارج نہیں تھا. اتنی سخت سردی تھی. میں اسٹیج پہ تھا، اور میں آپ کو باور کرا دوں کہ جکھڑ ہوا کے، جس طرح تیز ہوا کے جکھڑ چلتے ہیں نا، اسٹیج پہ اس طرح چل رہے تھے. لامحالہ پورے پنڈال کا کووڈ-19 کا ایک جو شوشہ جس گورنمنٹ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، آپ دیکھیں 24/7 نیوز چینلز یہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. ساتھ میں لوگوں کو تھریٹ کے حوالے سے بھی ہر وقت ٹی وی چینلز پہ باتیں چل رہی تھی. لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا، پرچے دیں گے، یہ کریں. مقصد ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو مطلب لوگوں کو اس جلسے سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا سکتا. قاسم علی سیال صاحب، الحمدللہ میری آپ اس چیز کو وہ کریں کہ پھر بھی اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، اور الحمدللہ اپنے حق کے لیے اس ملک کے عوام کو اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے چھڑانے کے لیے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. اور جو آریہ پار کی بات ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب فیصلہ کن جو یہ موڑ ہے ہماری اس کا، پاکستان کا فیصلہ کن موڑ ہے، اور اس میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کامیاب ہوگی. قاسم علی خان صاحب، کل کا جلسہ سردی میں تھا، الیکشن کا ماحول نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہوئے تھے وہ انتخابی مہم کے دوران ہوئے تھے، تو کل کا جلسہ چونکہ انتخابی مہم سے بھی ہٹ کے تھا، موسم بھی خاصا سرد تھا، تو گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں بھی شرکاء کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے کچھ؟ سر دیکھیں، کوئی شک نہیں ہے کہ کل بہت زیادہ سردی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بہت زیادہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر کوئی باہر نکلے گا یا اس طرح کا کوئی اگر سہولت کار ہوگا تو اس کے خلاف ہم جو ہے نا FIR لانچ کرائیں گے. یہ ہر گورنمنٹ میں جب بھی اس طرح کے یہ جلسے ہوئے ہیں، جو بھی کسی چاہے نون کی گورنمنٹ رہی ہے یا کسی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چوئی صاحب کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ نکلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینار پاکستان پہ ایک ریزنیبل وہ ہجوم تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو پی ڈی ایم نیریٹو لے کے چلی ہے، جو نعرہ دے رہی ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت یہ ناکام ہو چکی ہے، یہ مہنگائی کا سیلاب دیکھیں، لا انفورسمنٹ کا معاملات دیکھیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، تو یقینی طور پہ یہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے، اور ہم نے اس پپٹ گورنمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چوئی صاحب کہ کیا پی ڈی ایم کی قیادت لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہی؟ کیا لوگ پی ڈی ایم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ if am I not mistaken 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے یہاں لاہور کی، تو باہر سے بھی لوگ آئے، بہت سے صوبوں سے بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف لاہور ہی اگر کل نکلے ہوئے ہوتے تو شاید گریٹر اقبال پارک میں جگہ بھی نہ ہوتی. بلال فاروق صاحب،
بلال فاروق صاحب، آر یا پار مریم نواز شریف صاحبہ کہہ گئی کہ 13 دسمبر کو لاہور میں آر یا پار کا یہی مطلب تھا، یا پھر یہ آر یا پار اب اسلام آباد تک جائے گا، اسلام آباد میں آپ اپنا بھرپور شو کریں گے؟ لانگ مارچ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی تحریک چلتی ہے نا، اس کی پہلے موومنٹ بنائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لاہور زندہ دانان لاہور سے جو ہے ایک موومنٹ کا جو کل جو ہے نا بنیاد رکھ دی۔ اب یہ آر یا پار ہی ہوگا۔ یہ کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے آر اور پار کے لیے ہوا ہے، اور یہ جیسے کہ ملک قاسم صاحب نے پہلے کہا کہ ان کے تابوت میں آخری کیل کل ٹھوک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہماری پالیسیز جو پارٹیز ہیں ہماری جو ہماری قیادت کہے گی، ہم اس قیادت کے پیچھے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ تک امید ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ تک جو ہے بات ہی نہیں جائے گی، یہ گورنمنٹ پہلے ہی اپنے گھر چلی جائے گی، کیونکہ جتنا ان کے اوپر پریشر آ چکا ہے نا اس وقت، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی الحمدللہ۔ ملک قاسم صاحب، بلال فاروق صاحب چلی جائے گی، اور اگر لانگ مارچ بھی کرنا پڑا جی تو ہم لوگ بالکل تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے، اور ہم لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف کریں گے، اور اس عوام کو جلد سے جلد سلیکٹڈ گورنمنٹ سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ ملک قاسم صاحب، بلال فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بہت سارے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی، کچھ پس پردہ ایک گیم ہے، ایک پس پردہ مذاکرات ہیں، پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ استعفوں کی نوبت آئے گی، لانگ مارچ کی آئے گی نوبت؟ دیکھیں جی، ہماری پارٹی قیادت نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور پارٹی قیادت نے بھی 31 دسمبر تک استعفے مانگ لیے ہیں تمام الیکٹڈ ممبر سے، اور میرے خیال میں 70% لوگوں نے استعفے دے بھی دی ہے۔ تو کچھ لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ جب بھی گورنمنٹ یہ مانگتی ہے، ہماری پارٹی ہمارے سے یہ استعفے مانگتی ہے، ہم انشاءاللہ سرنڈر کریں گے۔ جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ نوبت بھائی میرے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے فیز کے بعد ان لوگوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 24/7 جو سے ان کے جو سے ہیں وزراء، وہ ٹی وی پہ ایک کرسی چھوڑ رہا ہے دوسرا بیٹھ رہا ہے، پی آئی ڈی میں ایک کرسی چھوڑ رہا ہے دوسرا بیٹھ رہا ہے، 24 گھنٹے ان کا یہی عمل ہے۔ تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ان کی بھکلاہٹ کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لانگ مارچ کی جو نوبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو وکلا تحریک کے حوالے سے لانگ مارچ کیا تھا، یہ وہ تو گجرانوالہ پہنچ گئے تھے، یہ ابھی کراچی سے نکلیں گے، اور میرے خیال میں کہ انشاءاللہ عوام کو اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے چھٹکارا مل جائے۔ قاسم علی صاحب، آپ نے بلال فاروق صاحب کی گفتگو سنی، ملک قاسم ہنجرہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور اس سے پہلے ہی اس گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، نوبت نہیں آئے گی لانگ مارچ یا استعفے دینے کی نوبت نہیں آئے گی؟ دیکھیں چچا صاحب، جہاں تک موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو آج ہمیں ریاستی ادارے جو ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک لانگ مارچ سے دھرنوں کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھ چکے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت معروف تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 126 دن عمران خان صاحب بیٹھے رہے وہاں، لیکن وہ اس طرح کے ریاستی ادارے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے جو آج یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ لانگ مارچ، کیا یہ دھرنے، کیا یہ عمران خان کو ہٹا پائیں گے؟ ہاں، اس میں ہمیشہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، تو کیا پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کو یہ قائل کر چکی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا بس کا روگ نہیں ہے اس ملک کو چلانا؟ ہاں، اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی ہے تو میں بالکل کراچی تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ابھی یہ اعلان کریں گے تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ بہت شکریہ بلال فاروق صاحب، جناب ملک قاسم ہنجرہ صاحب اور تجزیہ نگار جناب قاسم علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، گفتگو سنی، آپ نے ہمارے مہمانوں کی ان کا یہی کہنا تھا کہ کل کا جلسہ ایک بڑی کامیابی تھی پی ڈی ایم کی، اگرچہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید
توقع کے برعکس اتنی بڑی تعداد میں عوام نہیں آئے، لیکن بہرحال پی ڈی ایم کی قیادت کا یہی کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں عوام کل کے جلسے میں یہاں پہنچی۔ اس کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت اس حوالے سے بھی پرعزم ہے کہ یہ لانگ مارچ ابھی اسلام آباد نہیں پہنچے گا اور اس سے پہلے ہی یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی۔ یہ حکومت گھر جائے گی یا نہیں جائے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن فی الحال ہمیں اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔